बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, राह स्पेशल में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज हम बात करने जा रहे हैं हया के मौजू पर। हया जिसे ईमान का जुज़ भी करार दिया जाता है और हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको बहुत अहम करार दिया है। ये सिर्फ़ हमारे इस माशरे का जुज़ नहीं बल्कि साथ साथ एक अहम मज़हर भी है जो इस्लामी तहज़ीब का है। और जैसा कि फ़रवरी के महीने में हम देखते हैं कि अमूमन एक ख़ास दिन जिसको वैलेंटाइन डे के नाम से जो है मग़रिब ने जो है सर्कुलेट किया है और उसको बेहयाई और फहाशी के उन्वान से जो है फैलाया है मुस्लिम माशरों में ख़ुसूसन। वहीं जो है उस मग़रिब की उस कोशिश को रद्द करने के लिए हया को दिन को जो है तरवीज देने का अमल जो है इस्लामी तहरीकों ने अपने ज़िम्मे लिया और इसको जो है काउंटर करना शुरू किया। तो आज का हमारा मौजू इसी तनाजुर में इसकी मुख्तलिफ जहतें हैं, इसके क्या कंट्रडिक्शन हैं जो माशरे में पैदा हो रहे हैं, इसके क्या असरात हैं और क्या इसके सही रुख पे लिया जा रहा है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ आज हमारे जो मौजूद मेहमान मौजूद हैं, मैं उनका तारुफ़ कराता हूँ। हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं मौलाना अब्दुल्ला हाशमी साहब, फ़ारिग़ तहसील हैं लाहौर से, और उसके बाद फिर आला तालीम के लिए मदीना गए, वहाँ मदीना यूनिवर्सिटी से कंपैरेटिव इस्लामिक स्टडीज़ में उन्होंने एमफिल भी किया है। उसके बाद कई तसानीफ़ हैं, इस शोबे में गहरी नज़र रखते हैं और जमात इस्लामी सूबा बलूचिस्तान के अमीर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया जी। वालेकुम अस्सलाम साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। और जैसा कि मैंने आगाज़ में कहा कि ये मग़रिब की एक जो है इस्लामकारी उन्होंने करने के लिए, इस्लामकारी तो मैं नहीं कहूँगा, मग़रिब ने अपना एक एजेंडा जो है फ़्लो किया और उसका जो रोज़ अगर मग़रिब को शैतान मानते हैं तो शैतान के लिए कुरान में अल्लाह ने कहा कि शैतान फहाशी उसका टूल है। बिल्कुल। तो ये जो उसने मंजरनामा क्रिएट किया है, आप कैसे इसको देखते हैं हया के तनाजुर में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं राह टीवी का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, आपका भी, कि आपने इस मौके पे, कि जो बहुत अहम मौका है और इस पे बड़ा ही उससे मुतल्लिक़ मौजू उसको आपने ज़ेर बहस लाने की एक कोशिश की है। हकीकत यही है कि हया जो है बुनियादी तौर पे ये तो एक इंसानी अखलाक है और एक फ़ितरी एक दाइया है कि जो हर इंसान के अंदर मौजूद होता है। और जब इंसान इस दाइये को और इस फ़ितरी जज्बे को मलहूज़ कार रखता है अपनी ज़िंदगी के अंदर, तो उसके सारे के सारे आमाल जो हैं वो उयूब से खाली हो जाते हैं। यानी ये इसका बुनियादी कॉन्सेप्ट है कि आपको ऐबदार चीज़ों से अपने आप को महफूज रखना है। हर वो चीज़ के जिसके ऊपर एतराज़ हो सकता है, हर वो चीज़ के जो माशरे में या उर्फ़ में अखलाक से गिरी हुई या वक़ार के बरख़िलाफ़ महसूस होती है, संजीदगी के और मतानत के बरख़िलाफ़ महसूस होती है, वो चीज़ हया है। ये असल में उसकी यानी उसकी डेफिनेशन है, तारीफ़ है। बिल्कुल। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी बिना पे बहुत जामे और कम्प्रीहेंसिव अल्फाज में इसकी तशरीहात जो हैं वो हमारे सामने फरमाई हैं। एक मौके पे ये वाक़या भी आता है कि एक अंसारी सहाबी जो है वो किसी को हया के बारे में वाज़ कर रहा था, नसीहत कर रहा था। तो मर्रा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि वो अंसारियों का कोई फ़र्द था, वहुव यइज़ु अख़ाहु फ़िल हया। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बात उसकी सुनी तो फरमाया कि दाअहु फ़इन्नल हया मिनल ईमान, कि भाई छोड़ो, ये भी कोई बात है ऐसी कि जिसे तुम इस पे वाज़ कर रहे हो। हया तो है ही ईमान का हिस्सा। यानी जिस शख्स के अंदर भी मोमिनाना सिफ़ात मौजूद हैं या उसका एतिक़ाद ईमान के ऊपर मबनी है, ला मुहाला उसकी तबीयत के अंदर हया का जज्बा बहुत मौजज़न होना चाहिए और बहुत ज़िंदा और ताबिंदा होना चाहिए कि उसको अपने तमाम उठने बैठने के आमाल से लेके उसको अपने एतिक़ादात, अपने अफ़कार, अपनी रविश, हत्ता के बॉडी लैंग्वेज तक भी हया जो है वो कारफरमा होती है, उसमें झलकती है। इंसान के हाथ, इंसान की आँखें, उसकी पेशानी, उसका उठना बैठना, उसका मिलना जुलना, सब चीज़ें जो है वो अगर हया के दायरे में होंगी तो वो वहाँ से झलकती है और बिल्कुल नमूदार होती है हया की वो सिफ़त हर एक इंसान के अंदर। तो इस एतबार से ये तो सिर्फ़ मुसलमानों की ज़रूरत नहीं है। यानी हकीकत यह है कि ये आपने जिस तरह मग़रबी एजेंडे का तज़किरा किया, मैं ये समझता हूँ कि ये तमाम इंसानों की ज़रूरत है। ये एक इंसानी अखलाक है बुनियादी तौर पर, उसकी जिबिलत में है कि जिबिलत में है। यानी इसमें तो कुछ फ़लासफ़ा का इख्तिलाफ़ पाया जाता है कि ये अगर जिबिलत में है तो क्या फिर वो लोग कि जो इसके ऊपर अमल नहीं करते या वो ऐसा माशरा में नज़र आता है कि जहाँ हया मफ़कूद नज़र आती है तो वहाँ ये कहाँ छुप जाती। तो इसका जवाब भी अमूमन यही दिया गया है कि भाई है तो ये इंसान का एक जिबिली दाइया, लेकिन माहौल का जबर और कभी कभी कल्चर का एक प्रेशर और जिस इन्वायरमेंट में आप रह रहे होते हैं वहाँ का जो उर्फ़ होता है वो बसा औक़ात बहुत सारे आपके फ़ितरी जज्बात हैं कि जिनको वो मग़लूब कर देता है। वहाँ की आदात और वहाँ के ऐसे ख़साइल इंसान के सामने आके खड़े हो जाते हैं, सक़ाफ़त के नाम पे, कल्चर के नाम पे, रस्म व रवाज, ख़ानदानी नाम व नमूद
اور اس طرح کی بہت ساری وہ اس کو دبا دیتے ہیں، وہ اس کو دبا دیتے ہیں. ورنہ حقیقت یہ ہے کہ لبرل سے لبرل انسان بھی کوئی ہو، اس کے اندر بھی کہیں نہ کہیں یہ داعیہ جو ہے وہ چھپا ہوا موجود ہے. صرف یہ کہ اس کو انہینس کرنا، اس کو پالش کرنا، ایک ایسے ماحول کے اندر لے جا کے اس سے استفادہ کرنے کی ایک روایت پیدا کرنا. بچوں کے اسلام کی پوری تعلیمات ہی اس پر بیس ہے، تو لہٰذا وہاں فلرش ہوتا ہے، وہاں بالکل ریفریش ہوتا رہتا ہے. بالکل. اچھا، میں ایک چیز پہ اس میں جیسے آپ نے بات کہی، چھوٹا سا ناظرین کے سمجھیں کہ یہ جو داعیہ ہے اندر حیا کا، اس کا پھر ہم پیمانہ کیسے لیں؟ مطلب جیسے آپ نے ایک تو یہ بتا دیا جبر جو ہے، لیکن وہ جو جبر سے مجبور کر رہا ہوتا ہے وہ بھی اپنے آپ کو باحیا کہہ کر رہا ہوتا ہے. اگر میں اس کو آپ سے سوال کی صورت پوچھوں کہ بر صغیر کے اندر انگریز جب اپنی تہذیب کے ساتھ آیا تو اس نے وہاں یہاں کے مسلمانوں کے اپنا ایک پورا کلچر تھا، رچ کلچر، تو وہ سب یکسر بدل گیا نا، مطلب وہ پینٹ شرٹ سے لے کر ہر چیز میں، ہر چیز. یہاں بالکل. تو اپنے طور سے انگریز بھی بڑا نفاست پسند اور چمچا اور صاف ٹائی فلاں، تو اس کا بھی اپنا کوئی پیمانہ ہوگا جو بھی ہے. اور بعد میں جو اپنے مسلمان جو مقامی تھے ان کا بھی تھا. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ فرق؟ اصل میں دیکھیں، میں نے پہلے عرض کیا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے یہ ملتا ہے کہ حیا جو ہے وہ تمام ان چیزوں سے اجتناب کا نام ہے کہ جو معاشرے میں کسی نہ کسی درجے میں یا انسانی عقل کے اعتبار سے وہ معیوب ہوں، وہ وقار کے برخلاف ہوں، وہ آپ کی انسانیت اور شرف انسانیت کے برخلاف معلوم ہوتی ہوں، یا عزت و احترام کے لحاظ سے وہ متین اور سنجیدہ انسانوں کا عمل نہ ہو. وہ بازاری اور ذرا نچلے درجے کے جو طبقات ہوتے ہیں ان کے ہاں کوئی چیز معروف ہو. یہ سب چیزیں جو ہیں وہ حیا میں آتی ہیں. انگریزوں کا جو کلچر تھا، ضروری نہیں ہے کہ ساری کی ساری چیزیں اس کے اندر جو ہے وہ حیا کے برخلاف ہوں. مثلا اگر شلوار قمیض کے بجائے آپ ٹائی اور نک ٹائی اور کوٹ اور پینٹ اور نفاست سے پہن لیں تو ضروری نہیں ہے کہ انسان انہوں نے اس کو بھی کہا کہ بھائی یہ بھی ہمارا وہ ٹھیک ہے. مطلب یہ کہ اگر وہ سطر اس کے اندر موجود ہے اور اس کے اندر ایک طرح کی نفاست موجود ہے تو وہ اسلام اس لباس کے منافی کوئی بھی حکم نہیں دیتا. اصل میں تو وہ چیز کہ جو اچانک انسان کو حیرت میں ڈبو دے اور اس کو حیرت میں مبتلا کر دے، جیسے انہی انگریزوں کے حوالے سے اگر آپ عورتوں کے لباس کو دیکھ لیں، یعنی خود انگریز کلچر کے اندر بھی ماضی میں جو مشاہدہ ہے، اس کے افسانے موجود ہیں، ناول موجود ہیں، شاعری موجود ہے، اس سب کے اندر آپ ان کے پرانے ڈرامے اور ان کے پرانی فلمیں بھی موجود ہیں کہ جن کے اندر ان کا کلچر اور ان کا لباس بھی ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جو بہت ہی باحیا ہے، بہت ہی ساتر ہے، اور اس میں کسی جگہ بھی کوئی اچانک کسی شخص کو حیرت میں ڈالنے یا اچھمبے میں ڈالنے والی کوئی ایسی چیز ہمیں نظر نہیں آتی. لیکن ان لوگوں نے تو بنیادی طور پر اس کلچر کو بھی تبدیل کیا. اپنے کلچر کے اندر بھی ایک معیوب چیز جو ہے وہ لے آئے، اس کو کپڑوں کو گھٹا دیا. گھٹانے کے نتیجے میں بدن کے جو اعضاء ہیں وہ نمایاں ہونے لگ گئے، اور ایک فطری طور پہ ایک انسان کے جو کسی بھی لحاظ سے اس کے ذہن کے اندر کوئی منفی خیال موجود نہیں ہے، اچانک اس کے سامنے اس حیات اور اس حلیے کے اندر اگر کوئی شخص آ جاتا ہے، چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو، تو اس کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا اس جگہ کے اوپر. یعنی یورپ میں اس وقت بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو چیزیں ان کی کیٹیگری انہوں نے بھی مقرر کر رکھی ہے. کیٹیگری انہوں نے کیوں مقرر کی ہے کہ کوئی چیز روڈ پہ نہیں ہونی چاہیے، کوئی چیز جو ہے وہ چھپ کے ہونی چاہیے. یہ پرائیویسی کا تصور، یہ کیا ہے؟ یہ سیکریسی ان کا جو کم ترین حیا کا تصور. اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں تو ذہن میں یہ موجود تو ہے حیا کا جذبہ. اب یہ کہ انہوں نے چونکہ اس کے برخلاف ایک تحریک وہاں پہ شروع کر دی ہے اور اس کے نتیجے میں وہ دوسرے انسانوں کو اسی بے حیائی کی جانب مائل کرنا چاہتے ہیں. اور اپنے معاشرے میں اگر حیا کا جو ایک داعیہ ہے اس کے عمل پذیر ہونے کی جو ایک دباؤ ہے، اس کو پھر انہوں نے کیٹیگرائز کر دیا ہے کہ جی یہ فلاں چیز ہے، یہاں پہ پرائیویسی ہونی چاہیے، یہ کام جو ہے وہ روڈ پہ نہیں ہونا چاہیے، یہ کام جو ہے وہ پبلک سے متعلق نہیں ہے. یعنی بعض چیزیں جو پبلک کیٹیگریز میں آتی ہیں، بعض چیزیں جو ہیں وہ یعنی سیکرٹ پرائیویسی یا پرائیویٹ اس میں آتی ہیں. تو یہ جو درجہ بندی ہے، یہ درجہ بندی خود حیا کے وجود کو ثابت کرتی ہے بہت واضح طور پہ. اندر سے کہیں ان کو بھی اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ایک لبادہ جو ہے وہ کسی ایک مخصوص، یعنی وہی بات ہے چونکہ ہم یہ کہیں گے شیطان جو ہے اپنی وہ بالکل اپنا نافذ کر رہا ہے پورا نظام. بنا کے کر رہا ہے. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ مغربی معاشرے میں بھی اس کام کو ترویج دینے کے لیے مخصوص ادارے وجود میں آئے ہیں کہ جن کا باقاعدہ یعنی سیٹینک افکار کے ساتھ اور شیطانی تصورات کے ساتھ اس کا تعلق ہے. اور وہ اپنے ایسے نام انہوں نے گھڑ لیے ہیں کہ جن سے واضح طور پہ معاشرے میں لوگوں کو یہ پیغام ملتا ہے کہ یہ
وہ طبقہ ہے کہ جس نے شیطان کو اپنا معبود بنا لیا اور وہ فخر سے اس کا اظہار کرتے ہیں. وہی لوگ یہ کام کر رہے ہیں, انہی میں سب سے زیادہ وہی لوگ یہ کام کر رہے ہیں. باقی معاشرے میں ان کے ہاں بھی اس طرح سے نہیں ہے کہ وہ اس کو قبول کر رہے ہوں. بالکل. اچھا, ہم اس کو تھوڑا سا آگے اس حیا کے اس میں ہم آگے بڑھتے ہیں. تو پہلی جو چیز جو علامت نظر آتی ہے یا جو معاشرے میں ہم چاہتے ہیں وہ ہے حجاب کا کلچر, پردے کا جو ہے. پردے کا ہے, بالکل. اب میں چاہوں گا کہ مولانا نے اس پر, جو مولانا سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس پر کام کیا ہے, بات کی ہے, وہ آپ تھوڑا سا بتائیں ناظرین کو کہ ہم جو اگر مولانا کو ہم بطور مجدد قرار دیتے ہیں اس صدی کا, تو انہوں نے اس مغرب زدہ جو پورے غلامی کا پورا ایرا تھا اور اس کے اثرات تھے, اس کو توڑنے کے لیے جو شاہکار جو ہے پردہ کی صورت جو دیا, وہ کیا آپ اس کو کمنٹ کریں گے اس میں؟ دیکھیں, اس میں دو چیزیں ہیں. ہمیں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی جو فکر ہے, اس کے جو خواص ہیں یا چند اس کی جو خاصیتیں ہیں, ان کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ جو میں سمجھا ہوں مولانا کے پورے لٹریچر اور مولانا کے جو تحریرات ہیں ان کو دیکھ کے, کہ مولانا نے خاص طور پہ تہذیبی اور کلچرل ایشوز کے اندر انہوں نے کبھی بھی رخصت کا طریقہ نہیں اپنایا ہے. جہاں کہیں کوئی ریلیکسیشن ملتی بھی ہو, اس ریلیکسیشن سے انہوں نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا. انہوں نے ہمیشہ وہ عزیمت والا رستہ, نسبتاً ذرا سخت رستہ جو ہے وہ انہوں نے بخوشی اپنایا ہے. اس کی پشت پہ ایک ظاہر ہے, ایک انوائرمنٹ ہے, ایک نفسیات ہے کہ جو مولانا نے اپنے سامنے ملحوظ خاطر رکھی ہے. اس لیے کہ مولانا ہندوستان کے ایک ایسے کلچر کے اندر پیدا ہوئے, وہیں پہ پروان چڑھے, وہیں پہ انہوں نے اپنی اس تحریک کی بنیاد رکھی. لہٰذا دوسرے نمبر پہ جو مولانا کے سامنے تھا, یعنی جو اہم نقطہ تھا, وہ یہی تھا کہ سب سے پہلے انہوں نے اپنے معاشرے کے اندر ایک تبدیلی پیدا کرنی ہے کہ جو ماڈل بنے دوسرے لوگوں کے لیے. بالکل. لہٰذا ہندوستان کے کلچر کو اور ہندوستان میں موجود مسلمانوں اور ہندوؤں کے جو مکس کلچر تھے, اس کو پیش نظر رکھ کے مولانا نے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ شرعی اجتہاد کے نتیجے میں, یا وہاں پہ جو صفات ہمیں ملتی ہیں قانونی, ان میں مولانا نے ایسی رائے اختیار کی ہے کہ جس سے یہ جو خرابی کلچرل جو ہندوستان کے معاشرے میں موجود تھی, اس کو بھی قابو کیا جا سکے اور اس سے باہر کے دوسرے معاشرے جو ہیں وہ بھی اس سے استفادہ کر سکیں. مثلا پردے ہی کے معاملے میں جس طرح آپ نے پوچھا, مولانا کی رائے یہی ہے کہ حجاب جو ہے وہ پورے چہرے کا ہونا چاہیے, اور ایسا لباس عورت کو پہننا چاہیے باہر نکلنے پہ جہاں اس کے محرم کے علاوہ بھی کچھ دوسرے غیر مرد موجود ہوں, کہ جس سے اس کا چہرہ نظر نہ آئے. اب یہ چہرے کا پردہ علماء میں تو مختلف فی ہے, لیکن ہندوستانی کلچر کے اندر جس طرح کا آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح کی انگیخت یہاں طبیعتوں میں پائی جاتی ہے, ایک یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک لچر پن, یعنی اگر یہ لفظ جو ہے کوئی بہت زیادہ برا نہ ہو, لیکن ہم اپنے معاشرے کی جو حالت ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں, یعنی گھٹیا عادات ہے, ہم کہہ لیں ہاں گھٹیا عادات ہے, یا دیدے پھاڑ کے چیزوں کو دیکھنا ہے, یا ٹک ٹکی باندھ کے جو ہے وہ دیکھنا, یہ جو عادات و خصائل تھے, ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان کے اندر جب اپنی ہی قوم کے اندر انہوں نے یہ دعوت دینی تھی, تو انہوں نے وہ رویہ اختیار کیا کہ جس سے یہ سارے مفاسد جو ہیں ان کا سد باب ہو جائے اور ان کے سامنے ایک بنیادی رکاوٹ جو ہے وہ کھڑی ہو جائے. البتہ ٹھیک ہے, مولانا کے اس رائے کے برخلاف علماء کی رائے ہے, لیکن ان کا معاشرہ اس کے لیے بالکل سموتھ ہے, ان کا معاشرہ اس میں اس کی قبولیت موجود ہے. مثلا اگر آپ سب کانٹیننٹ سے نکل جائیں تو سعودی عرب اور عرب امارات کے علاوہ آپ اپنے پڑوسی ملک ایران سے شروع ہو جائیں, پھر شام ہے, پھر اس کے بعد لبنان ہے, پھر تیونس, الجزائر اور افریقہ کے سارے ممالک, مصر, پوری مسلم دنیا, اور پھر اسی طرح سے جو ملیشیا انڈونیشیا بھی اس میں شامل, ان میں بھی وہاں چہرے کا پردہ اس طرح سے نہیں ہے. اگر کسی نے پسند سے کرنا ہے, یعنی آپ اپنی پسند سے اپنی بیٹیوں کو, اپنے گھر کی عورتوں کو آپ ترغیب دیتے ہیں کہ جی چہرے کا پردہ کرنا چاہیے, تو یہ مثالیں تو ہر جگہ موجود ہیں. خود یورپ میں بھی جو نو مسلم خواتین جو ہے اس وقت ہیں, ان میں دونوں طرح کا رویہ جو ہے پایا جائے. خود پاکستان میں بھی ہمارے ہاں یہ دونوں طرح کے رویے پائے جاتے ہیں. لیکن مولانا کی فکر کے حوالے سے ہم تو بات کر رہے تھے نا, تو مولانا نے یہاں پہ وہ رستہ اپنایا ہے کہ جس سے وہ کلچرل خرابیاں اور وہ ثقافتی رسوم اور وہ ساری ہماری جو معاشرتی گراوٹ ہے, اس کے برے اثرات جو ہے اس سے ان خواتین کو بھی محفوظ رکھا جائے اور ان کی عادتوں کے اندر بھی تبدیلی کا کوئی رستہ جو ہے وہ کھولا جا سکے. تو اگر ہم آج مغرب کی جس طرح سے یلغا رہی ہے, جیسے یہ 14 فروری مغرب جس طرح سے در آیا ہے میڈیا کے ذریعے, بالکل ایسے میں مولانا کی جو رائے ہے وہ وہی سٹینڈ کرتی ہے, یا یہ کہ لچک
دینا کچھ وہ ہوگا؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ یہ تو لچک کا معاملہ اس سے متعلق نہیں ہے. لچک کا معاملہ تو یعنی مختلف حالات اور ظروف اور مختلف مقامات کے اوپر مختلف انداز میں دیکھا جا سکتا ہے. آپ اپنے محدود کلچر کے اندر، اپنے خاندان کے اندر، بلکہ ڈے ٹو ڈے بھی تبدیلی ہو سکتی ہے. خود خواہ خواتین کے اندر اتنی اویئرنیس دینی چاہیے کہ جو جواز کا پہلو ہے وہ بھی ان کے سامنے موجود رہے، لیکن ان کو اس بارے میں بھی متنبہ رہنا چاہیے، بتایا جانا چاہیے کہ آپ خود اپنی گیدرنگ، اپنے ماحول، اپنے پروگرام اور جس جگہ پہ آپ اس وقت جا رہی ہیں وہاں کے انوائرمنٹ کو دیکھیں، اور اس انوائرمنٹ کے مطابق اگر آپ چہرے کا پردہ لازم سمجھتی ہیں تو آپ کو لازمی طور پہ اس کو اختیار کرنا چاہیے. لیکن اگر کسی جگہ آپ یہ سمجھ رہی ہیں کہ یہاں ماحول جو ہے وہ ریلیکس ہے، یہاں پہ ماحول کے اندر ایسی اکساہٹ موجود نہیں ہے، کوئی ایسی انگیخت جو ہے اس انوائرمنٹ میں نہیں ہے، تو یہ جواز ان کے پیش نظر رہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ کچھ کسی موقع پہ اگر وہ چہرے کا پردہ نہ بھی کریں تو اس میں کوئی ایسی حرج والی بات نہیں ہے. لیکن یہ دونوں ترجیحات اور اس کے اگینسٹ جو ہمارے سامنے ماحول ہے، معاشرہ ہے، اور اس میں پائے جانے والے وہ سارے مفاسد ہیں اور وہ فتنے ہیں، اور اس کے مقابلے میں وہ مصلحتیں ہیں، یہ ساری چیزیں میرا خیال ہے کہ خواتین کو تعلیم کی صورت میں ان کے سامنے رکھنی چاہیے. اس کا ہم یہ نہیں سمجھتے کہ مغربی پریشر اور دباؤ کے نتیجے میں ہم ایک چیز کو مطلقاً ترک کر دیں یا اس کو ہم جو ہے متروک قرار دے دیں اور یہ کہیں کہ نہیں بس اب جو زمانہ آ گیا ہے اس زمانے میں یہ چیز تو ختم ہو گئی ہے. خود رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ جو اختلاف اگر علماء کے درمیان واقع ہوا ہے تو اس کی بنیاد تو کسی کی غرض اور کسی کی خواہش نفس نہیں ہے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جتنی احادیث ہمیں ملتی ہیں ان احادیث میں یہ دو رویے ملتے ہیں. اسی بنا پہ کچھ لوگوں نے ایک رویے کو اپنا لیا ہے اور کچھ دوسرے لوگوں نے دوسرے رویے کو اپنا لیا ہے، تو یہ ہیں تو سنت ہی کے اوپر قائم. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان دونوں کا صحیح احادیث کے اندر موجود ہونا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابیات کا اس کے اوپر عمل کرنا، یہ ہمیں اس بات کی تو اجازت دیتا ہے کہ ہم خواتین کی تعلیم کے اندر اس چیز کو شامل رکھیں اور پھر ان کو یہ بات بھی سمجھائیں کہ وہ یعنی کیس ٹو کیس اور ایک ماحول اور دوسرے ماحول میں فرق کرتے ہوئے ان میں سے کسی بھی چیز کو اس ماحول کے مطابق اختیار کر سکتی ہیں. یعنی آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ چونکہ ایک جو بنیادی نص جو سورہ احزاب والی جو ہے اس کی سپورٹ میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دونوں قسم کی چیزیں ملتی ہیں، تو لہٰذا آئندہ آنے والے علماء کرام جو فقہا تھے ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے درمیان جو ہے علمی اختلاف تھا، علمی اختلاف حسن ہے ہمارے دین کا، تو اس کی روشنی میں تو ٹھیک ہے ورائٹی. لیکن بر صغیر کے تناظر میں جو مولانا مودودی علیہ الرحمہ نے جو رائے رکھی وہ عزیمت پر مبنی رائے تھی، اور وہ اس سینیریو کے اندر اس مغربی تہذیب کا جو پورا ایک سیلاب تھا جو تنبیہات کے اندر جو انہوں نے پیش کیا جو آج ہمارے سامنے ہے جس طرح در ہے، اس کے لیے بہتر یہ رائے یہی ہے کہ بھائی آپ اس کو کلوز ہی رکھیں، مطلب اس کو آپ اور زیادہ اس کو احتیاط کا دامن رکھیں، کیونکہ جہاں ہم دیکھتے ہیں آواز کے لیے باقاعدہ حکم ہے کہ بھی آواز آپ ایسی رکھیں. تو اس کے مقابلے پر جو مغرب جو اپنا ایجنڈا لاتا ہے کہ میرا جسم میری مرضی اور جو ہے وہ عورت آزاد ہے خود مختار، ان نعروں کے ساتھ وہ عورت کو باہر نکالنا ہے. تو بنیادی طور پر وہ عورت نے وہ بیسیکلی بے حیائی کو فروغ دینے کے لیے عورت کو باہر نکالا، جتنی عورت باہر نکلے گی وہ تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے کیا جو حکمت عملی؟ اصل میں تو دیکھیں جو کلچرل چیزیں یا ایسی چیزیں کہ جو ہمارے معاشرے میں تہذیبی یعنی جو چیزیں ہیں سویلائزیشن کے حوالے سے جس میں بہت سارے شعبے جو ہیں وہ شامل ہو گئے ہیں، یعنی آپ کی ملازمتیں اس کے اندر آ گئی ہیں، آپ کا نقل و حرکت کرنا، آپ کا پکنک پہ جانا، آپ کا بازار کے اندر خریداری کرنا، ملازمتیں کرنا، روزگار کے لیے نکلنا، یہ سب چیزیں ایک ایسے سویلائزیشن کے ایک دباؤ کے تحت ایک ایسا رخ اختیار کر رہی ہیں کہ جس کے نتیجے میں عورت لا محالہ وہ اس پہ مجبور ہو رہی ہے آہستہ آہستہ کہ وہ اپنے گھر سے نکلے، ملازمت بھی تلاش کرے، معاشی مجبوریاں ہیں، بے شمار ایسی چیزیں ہیں. یہ سب چیزیں ایک تحریک کا نتیجہ ہے کہ جو مغرب میں انڈسٹریلائزیشن کا جو ایک ریولیوشن تھا اس کے بعد وہاں پہ شروع ہوئی، اور اس کے بعد اب اس وقت وہ روبہ عمل ہیں پوری دنیا کے اندر. تو یہ جو ایک فلسفی یورپ کی طرف سے آئی، اس کو گہری نظر سے دیکھنا، اس کی خرابیوں کو جانچنا اور اس کی خرابیوں سے اپنے بچیوں کو آگاہ کرنا، اپنے معاشرے کے اندر مسلسل اس تحریک کو فروغ دیے چلے جانا کہ جس کے نتیجے میں وہ یہ محسوس کر سکیں کہ ایک مہذب اسلامی معاشرہ یا مسلمانوں کا معاشرہ وہ کس طرح کا ہو سکتا ہے، وہاں پہ روزگار کے مواقع کیسے ہوں گے، وہاں پہ عورت کی خدمات کیا ہوں گی، وہاں پہ عورت کا کردار جو ہے وہ کیا ہوگا.
لیکن ایک جو یورپ سے آنے والا، مغرب سے آنے والا کلچر ہے، اس کے اندر عورت کا کردار، اس کی ساخت اور اس کا جو کیریکٹر ہے اور پورے معاشرے کے اندر اس کا جو رول ہے، اس کو جس انداز سے پیش کیا جا رہا ہے، یہ دونوں کے اندر ایک خاصا کنٹرڈکشن جو ہے وہ موجود ہے، اور اس کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ یہ تہذیب جو آ رہی ہے یہ اتنی زور آور ہے اور اس قدر یہ یعنی تند اور تیز موجوں کے ساتھ آ رہی ہے کہ اس کا مقابلہ کرنا ہمارے جیسے سست رو معاشرے کے لیے ایک بہت مشکل کام ہے۔ اس وجہ سے وہ دانشمند لوگ، وہ باخبر لوگ کہ جو اس کی پشت پہ موجود ان تحریکوں کو جانتے ہیں جو انسانیت کو تباہی کی طرف لے جانا چاہتی ہیں، خاص طور پر مسلمانوں کو، ان لوگوں کو تو کم از کم اس میں بیداری اور بہت ہوشیاری کا ثبوت دینا چاہیے۔ اس میں جیسے کیا آپ کی طرف سے تو رہنمائی آنی چاہیے، کیا کریں؟ میں یہ بتا رہا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ اس وقت ہم کتنا ان چیزوں میں انوالو ہو گئے، جن چیزوں کے اندر چھپی ہوئی ایسے فتنے موجود ہیں کہ جس نے ہمارے گھروں کو تلپٹ کر دیا ہے، ہمارے اٹھنے بیٹھنے کے سٹائل کو چینج کر دیا ہے، ہمارے خریداری کے پورے نظام کو انہوں نے جو ہے وہ تبدیل کر کے رکھ دیا ہے، سوچنے سمجھنے کے سارے زاویے جو ہیں وہ بدل گئے ہیں، ہمارے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو تعلق ہے اس کے اندر ہم کہیں سے کہیں لڑک کے چلے گئے۔ مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ دیکھیں ایک ایجنسی ہے، ایڈورٹائزمنٹ کی ایجنسی ہے، اس نے ایک اتھل پتھل پیدا کر دی ہے معاشرے کے اندر، پبلسٹی کی جو انڈسٹری ہے، فیشن انڈسٹری ہے، کنزیومرزم کا جو ایک تصور آ گیا ہے کہ آپ نے بس جو ہے خرچ کرنا ہے، خرچ کرنا ہے، لازمی چیز ہے، اور خرچ کے علاوہ آپ کی زندگی جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے، آپ خرچ کریں، کرتے چلے جائیں، کرتے چلے جائیں۔ پھر یہ جو اسی طرح سے صبح اور شام کی تمیز، سورج کی اور اندھیرے کی تمیز کے نتیجے میں جو پروڈکٹ وجود میں آ گئی ہیں، یعنی یہ لباس جو ہے وہ شام کا ہے، یہ رنگ جو ہے وہ شام کا ہے، یہ خوشبو جو ہے وہ تو دن کی روشنی کے لیے ہے، اور یہ خوشبو رات کے لیے ہے، یعنی جہاں کنزیومر بیس ساری چیزیں، تو مائنڈ سیٹ جو ہے وہ تبدیل کر دیا۔ یعنی اب صورتحال یہ ہے کہ آپ اگر کسی بھی یعنی بیوٹی کارنر پہ چلے جائیں گھر میں، تو آپ کو 3 قسم کے پرفیوم ملیں گے، 3 قسم کی کریمیں ملیں گی، آپ کو 3 قسم کے جوتے ملیں گے، جی یہ جوتا جو ہے یہ گھر کے اندر کے لیے ہے، یہ باہر کے لیے ہے، یہ ٹائلز کے لیے ہے، اور یہ جو ہے وہ کچی زمین کے لیے ہے۔ مطلب آج بالکل ہم مادی اشیاء اور حصول، مطلب اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے۔ لباس ہے، لباس بھی اسی طرح سے ہو گیا ہے، سونے کا لباس الگ بنا دیا گیا اور یہ متعارف کروایا گیا ہے۔ اسی طرح سے جو ہے وہ دن میں گھر کے اندر پہننے کا لباس الگ ہے، ڈیوٹی کا لباس جو ہے وہ الگ ہے، جبکہ ماڈل جو ہے ہمارے پاس تو وہ ہے جو کہ پیٹ پہ پتھر بندھا ہوا ہے۔ پھر اسی طرح یہ شو بزنس جو ہے، اس کے نتیجے میں چیزیں ذہنوں کے اندر راسخ ہو رہی ہیں۔ میڈیا کا ہمارا جو کردار ہے، ڈرامے اس کے اندر جس طرح کے پیش کیے جا رہے ہیں، ان سب چیزوں نے ہماری جو اصل معاشرت ہے، جس کی بنیاد روحانیت کے اوپر تھی، جس کی بنیاد سادگی کے اوپر تھی، قناعت کے اوپر تھی، جس میں کفایت شعاری تھی، جس کے اندر بچت کا ایک تصور جو ہے وہ موجود تھا، جو ہمیشہ سے عقلاء اہل عقل ہمیں بچت کی تعلیم دیتے آئیں، اب وہ کہتے ہیں نہیں آپ بچت نہ کریں بلکہ کنزیوم کریں، خرچ کریں، زیادہ خرچ کریں۔ یہ اب دیکھیں نا، یہ ایسے علمی لبادے میں یعنی لپیٹ کے یہ تصورات دیے جا رہے ہیں کہ اگر آپ ان کے خلاف بات کریں گے تو شاید آپ کو لوگ جو ہے وہ جاہل قرار دینے لگے، اور آپ کو کہیں گے یہ بالکل بہت ہی فرسودہ خیالات کا اور کسی پرانی تہذیب کا آدمی ہے جو اس زمانے میں پیدا ہو گیا۔ انہوں نے پھر اس بات کی سپورٹ کے لیے اس دور کے اپنے وہ بھی بھیجے ہیں متجددین، مطلب ہاں اپنے متجددین بھی انہوں نے بھیجے ہیں جنہوں نے کیا ان افکار کو ترویج دیتے ہیں، اس کے دلائل تلاش کر کے لوگوں کے درمیان۔ ہاں تو اب وہ کیا ہوتا ہے، وہ لوگ ان کے پیچھے، کیونکہ وہ لبادہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ چل پڑتے ہیں۔ تو میں جاننا چاہ رہا ہوں تحریک اسلامی یا اسلامی تحریکوں کا رول، یہ تو بڑی سخت چومکھی لڑائی ہے، مطلب ایک طرف جو ہے کچھ جگہ سے دجال کی باتیں کی جا رہی ہوتی ہے، وہ آنے کا ٹائم ہو گیا ہے، اس کی جو ہے نشانیاں آ رہی ہیں، ایک طرف نظاماتی تبدیلی ہے جو ملک کے اندر تبدیلی اسلامی نظام کی صورت لانے کی ہے، جو اشرافیہ ہے اس کے ساتھ جنگ ہے، تو یہ ایک الگ جو ہے مغرب کی جو تہذیبی الغار ہے اور مادہ پرستی کی ضرورت۔ ایسے میں کیا لگتا ہے کہ ہم کیا تحریک اسلامی یا کچھ رول اپنی کہاں سٹینڈنگ ہے؟ میرا خیال ہے دیکھیں ایک چیز تو ہمیں یہ سمجھنی چاہیے کہ ہم ایک بہت سخت مقابلے کے اندر ہیں، اور دوسری چیز اس کے ساتھ یہ ہے کہ ہمیں یہ بھی علم ہونا چاہیے کہ ہم اس وقت مغرب کے بے پناہ تیز اور طرار وسائل کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم مقابلہ نہ کریں، اپنی اسٹریٹجی طے کرنے کے لیے ہمیں یہ بات جو ہے وہ سمجھ لینی چاہیے۔ پھر یہ ہے کہ ہمیں یہ بات اعتقادی طور پہ ہمیں ہمارے ذہنوں کے اندر ہونی چاہیے کہ جو سچائی ہے
سچائی ایک بہت کمپریہنسو تصور کے ساتھ، جس میں تہذیب کی سچائی، جس کے اندر طور اطوار کی سچائی، جس کے اندر جو ہے وہ اعتقادات کی سچائی، اعمال کی، دل کے اعمال کی، فکر و خیال کے اعمال کی، ظاہری اعمال کی، یہ جو سچائیاں ہیں جس کی بنیاد پہ شریعت جو ہے وہ موجود ہے اور قائم ہے، وہ سچائیاں زائل ہونے والی نہیں ہیں، بالآخر انہوں نے ہی اسٹینڈ کرنا ہے، بالآخر وہی سچائیاں بالادست ہوں گی۔ ہمیں یہ کم از کم یہ چاہیے کہ ہم ان سچائیوں کو زندہ رکھیں، ان سچائیوں کا اظہار کرتے رہیں، ان سچائیوں کا نمونہ بن جائیں۔ یہ 3-4 کام ہیں کہ جو ہمیں مسلسل کیے جانا چاہیے، جو بھی ان میں سے کر سکتا ہے۔ ظاہر قائدین جو ہیں تحریک اسلامی کی کسی بھی سطح کے، ان کی سب سے پہلی ضرورت ان کے اوپر عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے کردار کو، اپنے خاندان کو، اپنے دوستوں کو، ویسے ماڈل بنا کے پیش کریں، ایسا ماڈل بنا کے پیش کریں کہ جو بالکل ان تہذیبی چیزوں کے برخلاف ایک نئی اسلامی تہذیب کا نمونہ بن کے جو ہے وہ سامنے آئیں۔ اور پھر اس فلسفی کو وہ کس طرح سے لوگوں کو سمجھا سکتے ہیں، اپنے شاگردوں کو بتا سکتے ہیں، اپنے بچوں کی تربیت اس میں کس طرح سے کر سکتے ہیں۔ میرا یہ تجربہ ہے ذاتی طور پہ کہ اگر آپ 2-4 دفعہ ذرا مثالیں دے کے اور غور و خوض کا ماحول پیدا کر کے اپنے گھر میں اپنے بچوں کو، اولاد کو، دوستوں کو آپ اس بارے میں بتائیں، تو یہ چیزیں اس قدر بودی ہیں اور ان کے سائیڈ ایفیکٹس اتنے واضح ہو گئے ہیں دنیا میں لوگوں کے سامنے، بالکل، کہ وہ خود بخود لوگوں کے دلوں میں اس کی ایک نفرت جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ ایک دم سے یہ سمجھ جاتے ہیں کہ واقعی ہم تو کسی دھوکے کے اندر جو ہے وہ مبتلا ہیں۔ اچھا، میں ایک چھوٹی بات اور جاننا چاہوں گا کہ یہ جو جیسے ابھی مغرب کی الغار ہے، پیچھے تو شیطان ہے، یہ ہر دور میں رہی ہے کسی نہ کسی شکل میں۔ بالکل، کسی نہ کسی شکل میں ہم کہتے ہیں بھائی ہر دور کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر بھیجا۔ ہم کہتے ہیں حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے وقت کے چیلنجز کا مقابلہ کیا، جو ہمارے اس بر صغیر ہی کے اندر ہم بات کر لیں، صوفیاء کرام، علماء کرام کا ایک رہا ہے اپنا رول، ان کا اس دور کی اس چیلنجز سے وہ کیسے اس تہذیبی یلغار کا یا اس وقت جو ان کو بھی جو درپیش ہوتی ہوگی، ان کے ٹولز کیا تھے؟ اگر آپ آج یہ بھی میں سوال اس لیے بھی پوچھ رہا ہوں کہ ہمارے ناظرین اس سوال کے جواب میں جان سکیں ان صوفیاء کرام، علماء کرام یا ان مشائخ عظام کے نام جو ہمارے لیے بہرحال وہ ایک چراغ کی مانند ہے کہ بھئی یہ ہمارا ہسٹورک رشتہ ہے۔ جیسے مثال طور پر آج بڑا ہمارے میڈیا کے ذریعے وزیر اعظم نے، عمران خان صاحب نے جو ہے وہ ارطغرل کی سیریز کا ایک جو ہے غلغلہ کیا، تو یہ بہرحال ہوا کہ اس کے نتیجے میں ایک ہسٹری سے رشتہ جڑا۔ بالکل۔ اب میں اس بحث میں نہیں جا رہا وہ جائز ہے ناجائز ہے، اس میں خواتین کا استعمال، میوزک کا، میں اس میں نہیں آ رہا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہسٹری کے اندر اتنی طاقت ہے اور ہماری مسلمانوں کی جو تاریخ ہے وہ اتنی روشن، اور آدھی دنیا پہ حکمرانی تھی، سپر پاوروں کو شکست دی ہوئی تھی، تو وہ کچھ کر کے دی ہوگی نا، مطلب آج مغلوب ہیں ہم، یا آج ہم بالکل تو وہ ہمارے لیے جو صحیح ہے۔ ابھی برِ صغیر میں مولانا مودودی کا ذکر ہے، اور پیچھے ہر دور میں ہوں گے، ان چراغوں پہ اگر آپ تھوڑا سا کچھ ایک میسیج اگر جیسے آپ نے خود اس کا تذکرہ کیا، حضرت مجدد الفسانی کی زندگی اور ان کی حیات کو، ہمیں ہمارا جو آج کا طالب علم ہے وہ نام بھی نہیں جانتا، جی ہاں نہیں جانتا ہے بالکل۔ شاہ ولی اللہ اور ان کی پوری فیملی، ان کے بیٹے شاہ عبدالعزیز، شاہ محمد اسحاق، شاہ عبدالغنی اور شاہ اسماعیل شہید کا تو تذکرہ آپ نے سنا ہوگا، ان کے متعلق بھی ہندوستان میں یہ بات معروف ہے۔ ابھی میں ان موضوعات کا تذکرہ نہیں کر سکتا، کچھ نام تو دیں تاکہ نہیں، میں یہ یعنی شاہ اسماعیل شہید کا جیسے میں نے تذکرہ کیا، یہ وہ ایسی شخصیات ہیں۔ اچھا، پھر آپ اس سے بھی تھوڑا سا قریب آ جائیں تو مصر کے اندر آپ دیکھیں شیخ حسن البنا جو ہیں، ان کی زندگی کو آپ دیکھ لیں، سید قطب کی زندگی کو دیکھ لیں کہ کتنے بڑے علم و فضل کے باوجود انہوں نے کیسی سادہ اور کیسی بالکل ایک درویشوں والی زندگی انہوں نے گزاری ہے۔ اخوان کی جتنی بھی ساری قیادت تھی، اس قیادت کو آپ دیکھ لیں۔ اچھا، پھر پاکستان میں آپ آ جائیں تو پاکستان میں جو ہماری تبلیغی جماعت ہے، تبلیغی جماعت کے جو اکابرین ہیں، ان کی زندگیوں کو آپ دیکھ لیں۔ مولانا اشرف علی تھانوی کی زندگی کو دیکھیں آپ، مولانا یہ عبدالوہاب صاحب جو ابھی حیات تھے کچھ عرصہ پہلے تک، ہاں، ان کی زندگی کو آپ دیکھ لیں۔ یعنی بہت سارے لوگ ان میں ایسے بھی ہیں کہ جن کو مال و دولت کی کوئی کمی نہیں تھی، لیکن یہ کہ انہوں نے اپنی زندگی کو ایک کفایت کے ساتھ اور ایک ماڈل کے ساتھ جوڑ کے انہوں نے جو ہے وہ گزارنے کی کوشش کی ہے۔ سعودی عرب میں آپ چلے جائیں تو شیخ عبدالعزیز ابن باز جو نابینا بھی تھے، ان کی آپ زندگی دیکھ لیں کہ اتنے بڑے مقام پہ تھے اور ان کو ایک اتنا بڑا اسٹیٹس حاصل تھا کہ جو وفاقی وزیر سے بھی بلند ہوتا تھا، وہ براہ راست بادشاہ سے گفتگو کر سکتے تھے کسی بھی وقت۔ لیکن یہ کہ ان کے آپ ڈیرے پہ کبھی جاتے تو آپ کو لگتا ہے کہ بالکل ایسے سادہ علماء کا ایک ڈیرہ ہے، فرش کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہیں پہ ان کا کھانا پینا جو ہے وہ چلتا ہے، وہیں پہ ان کی تدریس تھی، وہیں پہ ان کا حجرہ تھا۔ تو اس طرح کی مثالیں دنیا کے ہر ملک کے اندر ہمیں نظر آتی ہیں، اور پاکستان میں بھی اس وقت ایسا نہیں ہے کہ کوئی اس طرح کی شخصیات کا کال پڑ گیا۔ ہمارے حکیم سعید
رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ ابھی کچھ عرصہ پہلے شہید ہوئے. ان کی زندگی کو آپ دیکھ لیں, ان کے پاس کوئی دولت کی کمی تھی؟ کوئی کمی ان کے پاس میرے خیال نہیں تھی. بہت سادہ آدمی تھے, اور ان کی وہ ہمیشہ تلقین کرتے تھے خوراک کے معاملے میں لوگوں کو, ہمیشہ تلقین کرتے تھے کہ آپ اسراف کو ترک کر دیں, ایسی خوراکیں کہ جو وقتی ذائقے کے لیے ہوتی ہیں ان کو آپ ترک کر دیں. لباس کے معاملے میں وہ سادہ جو ہے وہ خوش لباس تھے, لیکن انتہائی سادہ زندگی انہوں نے گزاری. تو اگر انسان اپنی آنکھیں کھولے اور اپنے ہی اطراف میں دیکھے, بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کامن بات میں بتائی کہ سب دنیا پرستی, یعنی دنیا کو انہوں نے ٹھوکر میں ہی رکھا ہوا تھا, بالکل یہ ایسے ہی بنیادی رکھا صفت تھی, اور یہ اپنانے کے نتیجے میں ہی آپ وقت کو وہ جو دنیا آپ کی طرف کھینچ کے آپ کو بلا رہی ہے. اچھا, پھر یورپ کے معاشرے میں بھی آپ دیکھ لیں, جتنے بھی بڑے سائنسدان ہیں, جتنے بھی بڑے فلاسفرز اور مصنفین اور بڑے بڑے پروفیسرز گزرے ہیں, ان کی زندگیوں کا آپ دیکھ لیں, اس میں اس زمانے کی کوئی چکا چوند ہمیں نظر نہیں آتی. یعنی علامہ اقبال کے جو استاد تھے پروفیسر آرنلڈ, ان کو آپ ان کی تصاویر دیکھ لیں, ان کا اٹھنا بیٹھنا جو ہے وہ معلوم کر لیں, وہاں ہمیں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی ہے. اسی طرح سے یہ آئنسٹائن تھا, یا بے شک وہ مسلکی طور پر یہودی تھے یا جو بھی تھے, لیکن یہ کہ ان کی زندگیوں کو آپ دیکھیں تو ان کے نہ ان کو کوئی لباس کا شوق نظر آتا ہے, نہ ان کو کوئی بہت زیادہ کھانے پینے کا, نہ ان کو مارکیٹوں میں جا کے مادہ پرستی یا مادے کو جو یا مٹیریلزم کے حصول سے. بالکل یہ لوگ یعنی اس اپنے ہی معاشرے کے اندر اور اپنے ہی فلاسفرز کی بنائی ہوئی اس تہذیب سے یہ لوگ جو ہے وہ بہت دور تھے. اور آج بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو علمی معاشرہ ہے یورپ کا, جس میں پروفیسرز ہیں, جس میں بہت تحقیق نگار ہیں, جس میں لیبارٹریز کے اندر سائنسدان ہیں, ان کی زندگیاں جو ہیں وہ آپ دیکھ لیں وہ بالکل سادگی کے اوپر مبنی ہے. ان میں اس کی کوئی بیس نہیں, مطلب ہمارے پاس تو ایمان ہی بیس ہے نا, ہماری بیس تو ایمان پر مبنی ہے کہ ہمیں چھوڑنا ہے. میں فطرت کی بات کر رہا ہوں کہ وہ فطری طور پہ شاید وہ اس بات کو سمجھ گئے ہیں کہ یہ جو مادی منافع ہیں یا یہ جو مادی چکا چوند ہے, رنگینی ہے, اس کی کوئی ایسی اہمیت نہیں ہے, اور یہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ زائل ہو جانے والی چیزیں. جو اصل سالڈ اور محکم چیزیں ہیں وہ کچھ اور ہیں, وہ اخلاقیات ہیں, وہ اقدار ہیں, وہ پرنسپلز ہیں کہ جن کی طرف ہمیشہ انسانوں نے ان کی جانب متوجہ وہ رہے ہیں. اور آسمانی علوم اور زمین کے اوپر بھی جن لوگوں نے نظام بنانے کی کوشش کی ہے, فی الحقیقت انسانی فلاح کے اوپر مبنی نظام, تو اس میں انہی پرنسپلز کو ہمیشہ ملحوظ رکھا گیا ہے کہ جو چند ایک ہی ہیں, اور ان میں سادگی بھی موجود ہے, اس کے اندر کفایت شعری بھی موجود ہے. یہ تو بالکل ایک نئی چیز ہے نا کہ جس نے پوری دنیا کو لپیٹ میں لینے کی ایک کوشش کی ہے. اس نے صرف مسلمانوں کو گمراہ نہیں کیا, اس نے خود پورے مغرب کے معاشرے کو بھی اس نے گمراہ کیا ہے. لیکن وہاں چونکہ کوئی گرفت نہیں ہے, یعنی ایسی تو انقلابی روح ہی نہیں ہے, ہاں وہاں تو کوئی انقلابی یہ سوچ ہی نہیں. یہاں تو پھر بھی ایک ریزسٹنس موجود ہے, اس لیے کہ اسلام رہ نہیں سکتا کسی کے ماتحت. وہاں تو ان کو قبولیت کے لیے ایک پورا دروازہ جو ہے وہ کھلا ہوا ملا ہے, یہاں پہ اس کو دیتے ہیں ان کو. ہاں, تو اس ریزسٹنس کو جو ہے وہ برقرار رکھنے کی ضرورت ہے ہر سطح پہ. یہی جو اقبال نے کہا ہے لہو گرم رکھنے کا جو ہے معاملہ, یہی ہمارے لیے اس کا رہے گا. بہت شکریہ مولانا صاحب. میں اب ایک آخری بات ضرور کرنا چاہوں گا. جو اکثر نوجوانوں سے ہم بات کرتے ہیں تو وہ اس طرف چلے آتے ہیں, جب دین کی طرف ان کو بات کرتے ہیں تو میں چاہوں گا اگر آپ اس کو تھوڑا سا ایڈریس کریں, چونکہ ذکر آیا ہے مسالک کا کہ بھئی کون سا مسلک, بھئی یہ تو تم لوگ خود آپس میں دست و گریباں ہو, ایک بریلوی کہتا ہے تم کافر ہو, وہ کہتا ہے تم یہ, تو ہم سمجھاتے ہیں بھائی نہیں, یہ تو انگریز کے دور کی طرف سے انگریزوں نے اب تقسیم کرا اور یہ کیا. تو لیکن یہ بات چونکہ پریکٹیکلی ہمارے معاشرے میں بڑی تقسیم بہت شدت پر مبنی کہیں کہیں محسوس ہوتی ہے. تو اس کو کیسے ڈیفیوز, آج کے نوجوان کو آپ کیا سمجھائیں گے کہ یہ اس طرف جانا جو ہے کیا ہے, مطلب یہ جو اس بحث میں پڑھ کے کہ نہیں یار کون بریلوی کی مسجد میں جاؤں گا, دیوبندی میں جاؤں میں کہیں بھی نہیں جا رہا بھائی. نہیں, یہ میں مانتا ہوں کہ یہ کنفیوژن ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے. اس کا ایک بڑا بنیادی سبب تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں دینیات کی اور اسلامیات کی وہ تعلیم ہی نہیں دی جاتی کہ جو حقیقت پہ مبنی, قرآن و سنت کے اوپر مبنی تعلیم ہو. اچھا, یعنی ہمیں یعنی ایسی تعلیم نہیں دی جاتی. ہمارے جو اکثریتی تعلیمی ادارے ہیں دوسرے مقابلے میں, ان کے مقابلے میں جو مدارس کی تعلیم ہے, تو بلا شبہ ہمیں یہ کہنے میں کوئی باک نہیں ہے کہ مدارس کی تعلیم جو ہے وہ فرقہ وارانہ ہوتی ہے. مدارس کے اندر اپنے مسلک کو پڑھایا جاتا ہے, بورڈ الگ الگ, اور وہ اتنی شدت سے پڑھایا جاتا ہے کہ وہ کسی دوسرے کے لیے قبولیت کا دروازہ بھی ان کے دلوں میں بند ہو جاتا ہے. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ یہ بات جو ہے وہ علماء کسی نہ کسی سطح پہ تو کرتے ہیں کہ ہمارے درمیان کوئی
یعنی آپ کہہ لیں کہ جو اصولی اور پرنسپلز کے اوپر ہمارے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے. ہم لوگ سب جو ہیں باہم مشترک اعتقادات کا ایک مجموعہ ہے جس کے اوپر ہمارا یقین ہے اور ہمارا عمل بھی اس کے مطابق ہونا چاہیے. یہ بات طالب علموں تک پہنچتے پہنچتے بہت وقت لگ جاتا ہے اور لوگ ابھی تک اسی فرقواریت کے ایک گورکھ دھندے کے اندر جو ہے وہ مبتلا ہیں. جیسے آپ نے فرمایا کہ لوگ مسجدوں میں جانے تک کو یعنی اپنے لیے وہ سمجھتے ہیں بالکل وہ ایک کیا پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، حالانکہ ان کا علم بہت ہی کم ہے. بہت کم ہوتا ہے لیکن ان کے ذہنوں میں یہ بٹھا دیا گیا ہے. اس کا علاج یہی ہے کہ لوگوں کو دین جو ہے وہ سمجھایا جائے. مسلک سمجھانے کے بجائے لوگوں کو صرف دین سمجھایا جائے. دین کی مبادیات بالکل واضح ہیں اور مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی تصور کے تحت اپنے جو خطبات انہوں نے دیے تھے، جو بعد میں خطبات کے نام سے ہی وہ کتاب چھپی، اس کو آپ پڑھ کے دیکھ لیں. اس میں دین کے مبادیات ہیں، دین کی بنیادی چیزیں ہیں کہ جس کی بنا پہ کوئی شخص جو ہے وہ اسلام میں داخل ہوتا ہے. اور پھر بقیہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب کے سب اسی کے ورژن ہیں، دین ہی کے ایک ورژن ہے. میں تو اس طرح بھی کہتا ہوں کہ بھئی آپ ایک دائرہ کھینچ لیں جسے آپ کہیں کہ یہ دائرہ اسلام ہے. یہ سارے کے سارے فرقے جو ہیں وہ اس کے اندر ہیں، کوئی بھی ان میں سے باہر نہیں ہے. اس وجہ سے جس کو چاہو پک کر لو، جس کو چاہے آپ قبول کر لیں. باقی یہ جاہلانہ باتیں ہیں، چاہے وہ علماء کی طرف سے آئیں یا غیر علماء کی طرف سے آئیں، کہ جو لوگوں کو یہ ڈراتے ہیں کہ جی نہیں، اگر آپ ایک مسلک کے ہیں تو آپ اس مسلک کو ترک کر کے دوسرے مسلک کی طرف نہیں جا سکتے. کس نے پابندی لگائی ہے آپ کے اوپر؟ اللہ اور اس کے رسول نے تو کوئی پابندی نہیں لگائی ہے. آپ اسلام سے باہر نہیں جا سکتے. مسلک سے باہر جانا تو آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اگر وہ بھی یعنی وہ اسلام ہی کے کہ وہ اسی کا ایک گھر ہے، اس کے 5 کمرے، کسی کمرے میں کسی بھی کمرے میں آپ چلے جائیں، کسی بھی طریقے سے جو ہے آپ نماز پڑھ لیں. لیکن یہ باتیں بہت کم کی جاتی ہیں. یہ نماز پڑھنے کا فرق نماز چھوڑنے کا جواز نہیں ہے. نماز چھوڑنے کا جواز نہیں ہے، نماز کو لیٹ کرنے کا جواز نہیں ہے، اور باجماعت نماز کو چھوڑ کے انفرادی پڑھنے کا جواز نہیں بنتا ہے. بہت خوب. تو یہ چیز تکرار سے میرا خیال ہے کہ لوگوں کے درمیان اس کو کہنا چاہیے. لیکن یہ چیلنجز ہیں، یہ جو ہم نے کوشش کی ہے اس میں کوئی شک نہیں، اس کو جو ہے وہ کریں گے. بہت شکریہ مولانا صاحب، آپ کے وقت کا بہت شکر گزار ہوں. ناظرین، آپ نے گفتگو سنی، ہم نے حیا اور اس کے اسپیکٹس پہ ہی بات کی، اس کے معنی اور مفہوم کو بھی سمجھا، اور ساتھ ہی اس بر صغیر کے اندر خود ہمارے پاکستان کے اندر جس تیزی سے مغرب کا سیلاب جو ہے آ کے ہماری تہذیب کو روند رہا ہے، اس پوری کیفیت کو بھی ہم نے ڈسکس کیا. پھر یہی نہیں بلکہ ساتھ ہی ایک مسلمان کے لیے کس طرح سے اسلام پر کاربند رہنا اور اس کے لیے ان مسلکی جو ہے فرق کو جو ہے پیچھے چھوڑ کر جو ہے دین اسلام پر کاربند رہنا کتنا ضروری اور ناگزیر ہے. اور ان تمام شخصیات کو کہ جنہوں نے اس دین کو ہمارے لیے آج تک محفوظ رکھا، ان کی سیرت و کردار، ان علماء کرام، مشائخ عظام کا جو ہے جو رول رہا ہے، اس کو بھی ہمارے لیے مشعل راہ قرار دیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہماری گفتگو میں خیر ہے وہ آپ کے لیے ایمان اور عمل میں اضافے کا باعث بنائے، اور جو کچھ شر ہے اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو اس سے محفوظ رکھے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.